बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वाते मुक़द्दसा पे। समातों को, बसारतों को आगा शिराजी और आबिदा आगा की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इनाम रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन वीनस एंटरटेनमेंट से, और हम हर रोज़ सहर में, अफ्तार में आपके साथ होते हैं। सहर में मेरे साथ आबिदा आगा होती हैं, और ये सिलसिला जो आपने गुज़िश्ता अफ्तार में देखा कि कुछ देर के लिए आबिदा हमारे साथ वहाँ मौजूद थी, तो ये इनकी मेहरबानी थी, वगरना ये तयशुदा प्लान ये है कि हमेशा सहर में हमारे साथ होती है। सहर में हम फ़हम दीन करते हैं, उलमाए कराम से गुफ्तगू होती है, और सना खानों के हमरा हम एक महफिल इश्क जमाते हैं। आप अपने घरों में जो दस्तरखान का एहतमाम कर रही हैं, तमाम वो हमारी ख़वातीन, बहनें, माएँ, उनको मेरा सलाम कि वो अपने साथ साथ दूसरे रोज़ेदारों का लिए भी एहतमाम कर रही हैं। और साथ ही साथ हम अपने यहाँ से भी किचन से एक आवाज़ बुलंद करते हैं, खुशबू उभरती है, धुआं उठता है, और हम भी आपको कुछ रेसिपीज़ बताते हैं ताकि आपके सहर के दस्तरखान में एक खूबसूरत इजाफा हो जाए। नाज़रीन कराम, आज का मौजू बहुत शानदार है, और मैं चाहूँगा कि वो मौजू रिवील करें आपके सामने आबिदा आगा। बिल्कुल, आज का मौजू आगा मेरे लिए तो बहुत अहम है, क्योंकि उनकी ही ज़िंदगी को हमने सामने रखना है। वो हमारे लिए अनमोल एक नमूना है। शान सैयदा हज़रत फातिमा ज़हरा का टॉपिक हमने चूज़ किया है आज। हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर थोड़ी सी लबकुशाई करें, बात करें। और बल्कि बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं आपको इस पर दाद देता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि हक़ अदा कर सकें। बिल्कुल ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि हमारी बिसात में हो ऐसा कि हम जनाबे सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से शान पर बात करें, और हमारी क्या बिसात कि हम उस शान का हक़ अदा कर सकें। बहुत खूबसूरत बात आपने की। और आपने जिस तरह कहा कि रोल मॉडल है, तो ख़वातीन के लिए रोल मॉडल इसलिए हैं कि एक मर्द चाहता है कि वो रब ताला के सामने कामयाब हो जाए, और कामयाब होने के बाद वो जन्नत का हकदार ठहर जाए। तो उस पर लाजिम है कि वो ऐसा एहतमाम करे कि वो सरदाराने जन्नत के नक्श कदम पर चले। और अगर किसी औरत को ये ख्वाहिश है कि वो जन्नत की हकदार बन जाए, तो उस पर लाजिम है कि वो अपने लिए हयात का नमूना बना ले सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि कहा जाता है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है जी। और हज़रत फातिमा तो ज़हरा तो ऐसी माँ है कि जिनके शहजादों के बारे में कहा जाता है कि वही जन्नत के सरदार। क्या बात है भाई, क्या खूबसूरत बात कही है। और मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूँ कि ऐसे भी कहा जाता है कि जो औरत है वो जब आपकी अक़द में आ जाए तो आपका निस्फ ईमान जो है वो महफूज हो जाता है। अब ये रिवायत जो बताई जाती है, इसको अगर जनाब सैयदा पे मुंतबिक किया जाए तो कैसी बात है कि वो निस्फ़े ईमान की ज़मानत उसकी बनी जो खुद कुल्ले ईमान है। और आगा ये कहा जाता है कि रहमत है बेटी। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है। रहमतुल आलमीन की जो बेटी है, अरे वो उनके लिए रहमत है। यानी सैयदा की शान में हम जो कुछ मनाक़िब बयान कर सकेंगे वो कोशिश करेंगे कि मनाक़िब बयान किए जाए। ये बिलाशुबा बहुत बड़ी बात है कि वो रहमत है उसके लिए जो रहमतुल लिल आलमीन है, और उसके कदमों तले उसकी जन्नत है जो जवानाने जन्नत के सरदार है। वो निस्फ़े ईमान की ज़मानत है उसके लिए जो खुद कुल्ले ईमान है। हम जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस पर गुफ्तगू करने के लिए अपने उलमाए कराम और सनाखानों के हमरा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज की इस ट्रांसमिशन में जो खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है वो ये किया गया है कि हमने मोहब्बत की बात करनी है, हमने मुश्तरकात की बात करनी है। जनाब सैयदा के उन्वान से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो उलमाए कराम मौजूद हैं, मैं उनके तारुफ में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वो सब लोग हैं जो इस बात को तस्लीम भी करते हैं और अपना सर तस्लीम खम भी करते हैं कि जनाब सैयदा जैसा किरदार ख़वातीन में एक ऐसा मिसाली किरदार है कि अगर ये कहा जाए तो कतई तौर पर गलत ना होगा कि आदम से लेकर ख़ातिम तलक तमाम औरतों के लिए एक ऐसा रोल मॉडल है जनाब सैयदा, जिसे खुद रिसालत माब ने कहा कि ये मेरा जिगर गोशा है। यानी अपने से ऐसी मोहब्बत का इजहार किया रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा कि ये नाराज़ तो गोया मैं नाराज़,
یہ راضی تو گویا میں راضی، اور یہی وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جن کو مثل مادر اپنی نگاہ شفقت سے دیکھا رسول اللہ نے، مثل مادر، یعنی وہ چونکہ شفقت مادری سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں محروم رہے، اور اس کو انہوں نے تلاش کیا جناب سیدہ میں اور ام ابیہا کہہ کر بلایا، اور پھر اس کے بعد جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی وہ اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں بڑے محبت کرنے والے، ہم انہیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ سبب کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں تو سنت رسول پر عمل کر رہا ہوں، اس کے سوا اور کیا، کہ میں نے یہی پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی شہزادی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آج مختومہ کونین شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے، اور اس پورے خانوادے کے لیے جو ایک یقیناً آل ابا کی صورت میں بلا شبہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، وہاں پر جناب سیدہ کا کردار اور ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں، اور پھر علماء سے اس کی تائید لوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کل اولاد، یعنی وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، وہ تمام سیادت کا عنوان نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ جو فاطمی ہیں۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ سیادت کے لیے فاطمی ہونا شرط ہے، چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام جتنے بھی زمانے بھر میں سادات ہیں ان کی جد امجد ہیں۔ میں تمام سادات کو عنوان بنا کر تمام غیر سادات سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، جو علماء سے پھر ہم پوچھیں گے بھی صحیح کہ ہم جب کسی کو احترام میں ماں کہتے ہیں، اماں کہتے ہیں یا ام المومنین کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن کی نص موجود ہے کہ وہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، قطعی طور پر ازواج مطہرات کے لیے، وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا جو ہیں وہ ایک ایسا کردار ہے جسے بہت سارے خواتین جو ہے وہ اپنے لیے رول ماڈل بنا رہے ہیں، لیکن ہم احتراماً انہیں ماں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ ماں صرف سادات کی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ کا احسان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ذکر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جاری ہے، اور میں چاہوں گا شریعت نقوی صاحب جہاں سے آپ نے اپنا وہ ربط آپ کا ٹوٹا تھا وہیں سے جڑ جائے، اور آپ بیان فرما رہے تھے کہ ایک طرف جو ہے وہ جناب سیدہ کا وہ کردار جو بحیثیت بیٹی ہے، اپنے بابا کے ساتھ تعلق، اور دوسری جانب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایسی احادیث مبارکہ کا جو ہے ورود ہونا جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کی خوشی دراصل اللہ کے رسول کی خوشی، اور اللہ کے رسول کی خوشی اللہ کی خوشی، اور ناراضی کی اگر بات کی جائے تو جناب سیدہ کی ناراضی رسول اللہ کی ناراضی، اور رسول اللہ کی ناراضی دراصل اللہ کی ناراضی۔ جناب اب یہ تو بات ہو گئی ایک بیٹی کے حساب سے، اب جب ایک زوجہ کی بات ہوگی تو اسی میں آپ ایک حدیث کے اس میں ذیل میں عرض کروں کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ علی تم میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو مجھ محمد میں بھی نہیں ہیں، اللہ علی تم میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو مجھ میں بھی نہیں ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی جو خاصیت تمہارے اندر ہے یا تمہارے پاس جو چیز ہے وہ تمہارے پاس فاطمہ جیسی زوجہ ہے جو میرے پاس بھی نہیں ہے، واہ 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 اور تمہارے پاس حسنین جیسے بیٹے ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، واہ واہ، تمہاری جو ہے رسول جیسا سسر ہے جو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کیا طرح یہ بات! کچھ فضائل ہیں جو مولا کائنات کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، جن میں سے ایک جملہ جس پر ہم بات کریں گے، تمہارے پاس فاطمہ جیسی زوجہ ہے،
اور زوجہ ایسی ہی کہ دیکھیں انہوں نے زندگی بھر کبھی اب تھوڑا سا اس کو شادی کے اس میں سے دیکھیے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ کے رشتے کی بات چلی تو کافی لوگ آئے، اور ہوتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے، کافی لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے جناب سیدہ سے، ظاہر سی بات ہے باپ ہیں رحمۃ اللہ عالمین، بیٹی کے پاس جائیں گے، سوال کیا۔ اب جب امیر کائنات رشتہ لے کر آئے ہیں، مولا متقیان رشتہ لے کر آئے ہیں، تو اس دفعہ ماحول کچھ عجیب ہے۔ تشریف لائے گھر میں اور رسول خدا مسکرائے، علی کیسے آنا ہوا؟ وہ رسول جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں، وہ آج سوال کر رہے ہیں کہ علی کیسے آنا ہوا، مسکرا کر پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا۔ پوچھا یا رسول اللہ میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں کہ نہیں؟ بالکل۔ پھر پوچھا یہ خاصیت ہے کہ نہیں؟ کچھ فضائل مولا نے خود اپنے جو اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا علی جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں بلند ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ جب اس سے بلند ہوں تو کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ اور میں تو ان الفاظ کو دہرا بھی نہیں سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی بے ادبی، لیکن بہرحال وہ ایک گھر کا معاملہ، ایک رشتہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ سادات بھی بڑا گھبراتے ہیں کہ ہم کس کی اولاد میں سے ہیں، اور بہرحال دعا گوں کہ ابھی بھی ہم سے راضی ہو جائیں، روز معاشر راضی ہو جائیں، ہمارے لیے بہت ہے، ہم سب کے لیے بہت ہے۔ بہرحال پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ علی میں بیٹی سے پوچھوں گا۔ اب جب اندر گئے اور پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے، اور امیر کائنات کو جواب کیسے دیا کہ یا علی اس سے پہلے کافی رشتے آئے، لیکن فاطمہ نے کبھی کسی کے لیے کچھ کہنا تو تھا ہی نہیں نا، کبھی کچھ کہا بھی نہیں، لیکن جب میں آپ کی بات لے کر گیا تو فاطمہ نے نہ ہاں کیا نہ کیا۔ وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ خاموشی جو اقرار کی علامت ہے، نیم رضامندی، بلکہ وہ تو مکمل رضامندی تھی، اور انہوں نے جو ہے کوئی ایسا وہ نہیں دیا۔ اور پھر میں اس پر جو ہے اٹھ کر آیا، اور یہ طویل واقعہ میں اس کو ظاہر سی بات ہے اپنے مختصر وقت میں، اس کے بعد واپس آ کر فرمایا کہ اے علی فاطمہ اس رشتے کے لیے راضی۔ اب یہ گفتگو ہو رہی، جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ رشتہ بہترین رشتہ ہے، اللہ نے فاطمہ کے لیے علی کو پسند فرمایا ہے، اور ان کا رشتہ آپ کر دیجیے۔ اب وہاں پر پھر میں آپ کے پچھلے گزشتہ جملے پہ چلا گیا، آپ نے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کلام کریں جب تک کہ حکم ربی نہ ہو، اور اب میں یہ کہوں گا کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ رسول اللہ کوئی عمل کرے اور حکم ربی نہ ہو؟ جی بالکل ایسے، بالکل ایسے، اور یہ تو سند آگے نا جبرائیل کی طرف سے سند آگے۔ علامہ صاحب سے تصحیح چاہوں گی، میں نے بھی کہیں پڑھا تھا کہ جب یہ رشتے کی بات چل رہی تھی تو ایک چاند تھا اور ایک تارا تھا، اور وہ کہیں قریب آ گئے، اس طرح کا کوئی واقعہ میں نے پڑھا تھا۔ کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ اچھا، یہ جو چاند اور تارے کا واقعہ یہ خیبر کے متعلق ہے۔ اچھا، بہرحال یہ رشتے تو خیر ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، جی، اور ہمارے بزرگ عالم دین پروردگار انہیں غریق رحمت فرمائے، علامہ طالب جوہری کسی جی، اعلیٰ مقام فرماتے تھے کہ جب رشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں تو طلاقیں زمین پر کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے یہاں یہ عام ایک وہ سینس پایا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، تو رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنا تھا، جس کو دیکھ کر ہم نے یہ سمجھا کہ سب کے رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ وہ ایک رشتہ تھا امیر کائنات کا اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ جو آسمان پر بنا، اور اللہ کی طرف سے جیسے میں نے عرض کیا کہ سند آ گئی، جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ نے فاطمہ کے لیے علی کو پسند کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اگلا جملہ سنیے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اے علی اگر آپ رشتہ نہ لاتے، جبرائیل سند نہ لاتے، تو آدم سے لے کر جہاں تک انسانیت ہے، جہاں تک فاطمہ کا کوئی کف پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ، تو جناب فاطمہ کیا ہے؟ کف سے مراد کوئی جوڑ، کوئی ہمسر کوئی پیدا نہیں ہوتا، آدم سے لے کر، آدم نبی ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اولی العزم ہیں، جتنے انبیاء گزرے ان سے لے کر قیامت تک جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں فاطمہ کے برابر کا کوئی نہیں تھا۔ تو جب فاطمہ اتنی بلند پایا ہے اور ان کے لیے علی جیسا شوہر ہو، تو پھر علی کیا ہوں گے؟ پھر انہی گودوں سے حسن اور حسین جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کی بات کو مکمل کرتے ہوئے بس ایک جملہ کہوں گا کہ جب میں نے یہ کہا، علامہ صاحب سے پوچھا کہ بحیثیت اہلیہ جناب سیدہ کے کردار پر روشن ڈالیے گا، اور یہ انہوں نے تمام گفتگو فرمائی، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا، میں مفتی عابد رضوی صاحب آپ سے بھی توجہ چاہوں گا، اور مفتی زاہد اسلم صاحب آپ سے بھی، کہ جب یقیناً آپ تینوں حضرات نے بہت سارے عقد پڑھے ہوں گے، نکاح کا صیغے جاری کیے ہوں گے، تو اس میں وہ جو ایک کلمہ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دعائیہ انداز میں کہ اس جوڑے کو اس طرح آپس میں محبت اور شیر و شکر کر دے جیسے جناب سیدہ اور حضرت علی کا جوڑا تھا۔ تو گویا اگر یہ تمثیل ہے، یہ مثال ہے آپسی تعلق کی، تو پھر اس کے بعد جیسے خود سیدہ خواتین کے لیے رول ماڈل ہے، ایسے ان کا عقد حضرت علی سے اور ان کی ازدواجی زندگی بھی تمام شادی شدہ عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے کہ کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور میں چاہوں گا اسی موقع پر جناب سیدہ کی بارگاہ میں
ایک اظہار محبت و تہنیت وہ پیش کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ثنا خان شہریار قادری صاحب موجود ہیں, آپ کی آواز بلند ہوگی, اور جناب سیدہ کی شان آج جو بیان کی جا رہی ہے یہ وینس انٹرٹینمنٹ کے در و دیوار گواہ رہیں گے, اور ہم جتنی سماعتیں یہاں موجود ہیں, جتنی بصارتیں موجود ہیں, یہ سب گواہ و شاہد ہوں گی. وہ بات جو علامہ شہریار نقوی صاحب نے کہی کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کی شان بیان کریں, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہماری بساط کیا, لیکن اتنی بساط ضرور ہے کہ ہمیں شمار کیا جائے گا کہ ہم اکٹھے ہوئے اور ہم نے آج 3 رمضان کی سحر میں آپ کو یاد کیا. سیدہ, ہماری یہ آوازیں اور ہمارے یہ جذبات کہیں نہ کہیں کائنات کے کسی کونے میں محفوظ رہیں گے. جب ہم بروز محشر اٹھائے جائیں تو یہ تمام جذبات ہمارے ہمراہ ہوں گے. ہم آپ کے توسل اور آپ کی جانب سے شفاعت کے درخواست گزار ہیں. بسم اللہ. کیا بات, بہت اچھا. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرامین. منگتوں کو جو ملا ہے, واہ, بہت اچھا کلام ہے, بہت اچھا کلام ہے. منگتوں کو جو ملا ہے سیدہ تیری گلی میں, منگتوں کو جو ملا ہے سیدہ تیری گلی میں, ہر مرض کی دوا ہے سیدہ تیری گلی میں. داتا علی ولی سب مہر علی کو دیکھو, داتا علی ولی سب مہر علی کو دیکھو, ہر پیر ہی جھکا ہے سیدہ تیری گلی میں, ہر پیر ہی جھکا ہے سیدہ تیری گلی میں. اور رومی سے لے کے جامی ویسے قرنی بلال حبشی, رومی سے لے کے جامی ویسے قرنی بلال حبشی, ہر پیر ہی جھکا ہے سیدہ تیری گلی میں. بازو کٹا کے پھر بھی پرچم بچا لیا ہے, بازو کٹا کے پھر بھی پرچم بچا لیا گئے. عباس کی وفا ہے سیدہ تیری گلی میں, عباس کی وفا ہے سیدہ تیری گلی میں. اور جو نہ ملے کہیں سے رونے سے وہ بھی مانگو, جو نہ ملے کہیں سے رونے
مانگو ملتا ہے یہ یقین ہے سیدہ تیری گلی میں منگتوں کو جو ملا ہے سیدہ تیری گلی میں. کیا بات ہے, جی بہت اچھے. اور یہ جو گلی ہے, یہ جو در ہے جسے در بطول کہا جاتا ہے, یہ در بطول اس قدر اہم در ہے کہ اس پر خود خاتم النبیین سید مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر اگر دق الباب کرتے ہیں, اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں, تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس در کا کیا مقام ہوگا. اور مجھے نہ جانے کیوں ایک روایت یاد آئی, اور میں علامہ صاحب آپ کی اس میں تائید چاہوں گا کہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی یہ دو ایسے صحابی رسول ہیں کہ جن کو بارہا در بطول پہ جانے کا شرف حاصل ہوا. اس میں سے سلمان بیان کرتے ہیں کہ میں جب کبھی بھی در بطول پر گیا تو دق الباب پر جو سب سے پہلے جواب آتا تھا وہ فضہ کا آتا تھا جو کنیز ہے جناب سیدہ کی, لیکن وہ مجھ سے بہت کرخت لہجے میں بات کرتی تھی. اور جب وہ مجھ سے کرخت لہجے میں بات کرتی تھی تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ بھیجا مجھے رسول اللہ نے ہے, کام سے میں آقا کے آیا ہوں, در پہ ان کی شہزادی کے آیا ہوں, یہ ان کی کنیز ہے, مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتی ہے. ایک دفعہ چھوڑ دیا, دو دفعہ چھوڑ دیا, ایک دن موقع بنا تو حضرت سلمان فارسی نے بڑے موقع کو جانچ کے کہا کہ فضہ یہ معاملہ جو میں لے کر آیا وہ تو مکمل ہوا, میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. کہا میں بھی غلام ہوں آقا کا, آپ بھی کنیز ہیں, ہم میں کوئی برتری تو ایک دوسرے پر نہیں, تو آپ مجھ سے اتنا سخت لہجے میں کیوں بات کرتی ہیں جبکہ میں ہمیشہ حکم رسول پر یہاں آتا ہوں. تو ایک مرتبہ جناب فضہ نے ایک خاص انداز میں اپنی گردن کو اکھڑایا اور کہا ایک ایسی نسبت ہے جس میں میں آپ سے برتر ہوں. انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہ کہ میں روز سیدہ کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں. اب آپ یہ تصور کیجئے کہ یہ ایک ایسی برتری تھی جس پہ سلمان نے اپنا سر جھکا دیا اور کہا آپ کو سزاوار ہے, جتنا سخت لہجے میں بات کریں, آئندہ میں آپ سے کوئی عذر نہیں کروں گا. یہاں لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ذکر سیدہ جاری ہے, اللہ کا احسان انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان. جی ناظرین محترم السلام علیکم, ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں میزبان آغا شیرازی اور میرے ساتھ عابدہ آغا ہے, اور ہم جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے آج کا پورا دن ہم نے ان پر گفتگو کی, اور وہ گفتگو جاری ہے. سحر کی یہ ساعتیں جو پرفیض بھی ہیں اور پرکیف بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سعادت کے تمام در کھلے ہیں. اللہ کے فضل اور کرم کی جو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے, اس کی موجیں جو ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ آؤ اور مانگ لو. اور یہ وہ موقع ہے جب آپ انتہائی سحر کے قریب تر ہیں, اور یقیناً کچھ لوگوں نے روزہ اختیار کر لیا ہوگا نیتاً, اور سحر کا بھی اہتمام ہو چکا ہوگا, اور کچھ جو ہے وہ اس مرحلے سے گزر رہے ہوں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ مفتی زاہد اسلم صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے جناب سیدہ کے کردار لازوال کو مد نظر رکھتے ہوئے, میں اگر یہ کہوں کہ ایک رول ماڈل بھی ہیں خواتین کے لیے. جناب سیدہ بحیثیت لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مقدم ہیں,
لیکن ایک کردار کے طور پر، ایک جو ذاتی کردار ہے اس کے طور پر اگر آپ روشن ڈالیں تو ایک عورت کے طور پر ان کا جو کردار ہے اس میں چاہے ان کی حیا ہو، ان کا پردہ ہو، ان کا علم کو کشید کرنا ہو، علم حاصل کرنا ہو، پھر اس علم کا فیض دوسروں تک پہنچانا ہو، پھر بچوں کی تربیت ہو، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ روشن ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ ایک سوال نہیں ہے، اس کی کئی جزیات ہیں اور بیان تو کلی طور پر ہونا چاہیے بسم اللہ۔ کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے، تو میں ان میں سے جو چیدہ باتیں ہیں ان طرف ہی اشارتاً اور کنایتاً باتیں کروں گا، کیونکہ سوال بہت بڑا ہے اور ہمارا یہ پروگرام یہ وقت بہت کم پڑ جائے گا۔ کیا بات؟ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اہل بیت اطہار کی فضیلت، عظمت اور ان کے جو رفعت اور جو بلندی ہے وہ بیان ہو رہی ہے، جی، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے۔ بلا شبہ۔ طہارت کی بات آئی تو قرآن کریم میں ہے کہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پر علم صرف لیں، علم نحو لیں، علم لغت دیکھیں تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ ویطہرکم تطہیرا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ پہلے ویطہرکم کی بات کی، جی، یعنی فعل مضارع لگا دیا، پھر آگے تطہیراً جو ہے مصدر بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر دو تنوینیں بھی ہیں۔ تو بس میں نے آپ کو ایک نقطہ یہ دینا ہے کہ یطہرکم تطہیرا، ان دونوں میں کیا ایسی وجوہات ہیں اور کیا ایسے چھپے مخفی خزانے ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تاکہ ویطہرکم تطہیرا کہ معنی یطہر کا بھی وہی ہے کہ پاک کرنا، جی، معنی تطہیر کا بھی وہی ہے کہ پاک ہونا یا پاک کرنا، لیکن یہاں پر مبالغہ کیا گیا ہے، یہاں پر اس میں مبالغہ استعمال کیا گیا ہے، مبالغے کے طور پر یہ بات تطہیراً لگایا گیا ہے کہ ان کی طہارت کو کوئی بندہ تول نہیں سکتا، واہ واہ واہ، ان کی پاکی کو کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا اپنے الفاظ میں، واہ، اس لیے تطہیراً لگایا گیا۔ تو یہ جو تطہیراً کی تنوین ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ طہارت میں اس مقام پر ہیں کہ جس مقام پر اس کائنات میں کوئی عام انسان پہنچ ہی نہیں سکا۔ واہ واہ۔ اچھا، اسی بات کو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلم شریف ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب فضائل صحابہ، پھر باب ہے باب فضائل و اہل بیت اطہار، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1883، مسلم کی حدیث نمبر ہے 2424، اور مصنف ابن شیبہ اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر ہے 370 اور حدیث نمبر ہے 36102، اور یہی روایت مسند احمد بن حنبل اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 369 ہے، حدیث نمبر ہے 1149۔ یہ سارے انٹرنیشنل حوالے ہیں، کیونکہ ہماری بہن جو ہے نا اکثر میرے حوالے دیکھتی ہیں تو بعد میں پریشان بھی ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ انٹرنیشنل حوالے ہیں، اور انٹرنیشنل میں یہ ہوتا ہے کہ جلدیں زیادہ بھی ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کتب خانے کے اندر کتابیں موجود ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کون سے کتب خانے کی چھپی ہیں، تو اس کی 2 یا 3 جلدیں ہوتی ہیں، عربی میں دیکھیں تو اس کی میں نے جو مسلم کی بات کی اس کی 2 جلدیں۔ ہاں جی، تو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل حوالہ حدیث نمبر ڈالیں گے اور وہی حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ مستدرک حاکم اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 169 ہے، اور یہاں پر بھی یہ بات موجود ہے، اور اس کے علاوہ مجمع الزوائد، کنز المال، حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ فدعا النبی علی و فاطمۃ والحسن والحسین، آپ نے ان سب کو بلایا، اکٹھا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، ان کو طہارتیں عطا فرما۔ قرآن نے بیان کیا کہ ویطہرکم تطہیرا۔ اب میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کا مقام کیا ہے۔ ایک روایت میں اپنے ذوق اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بضعۃ منی، بخاری سیاست کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، بخاری کے اندر باقاعدہ ایک کتاب المناقب ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی یہ جو ہے وہ خیال رکھتی ہے کہ بعد از قرآن سب سے بزرگ تر کتاب ہے یہ بخاری۔ جی، تو بخاری شریف کے اندر ہے کتاب المناقب،
اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1361 ہے، حدیث نمبر ہے 3510، اور یہی حدیث پاک مسلم شریف کی جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر ہے 2449۔ متفق علیہ ہو گئی، بالکل صحیح عین میں آ گئی۔ بالکل جی یہ باتیں آپ جانتے ہیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ جی پروگرام جی، کرنے آپ کا، سلامت رہیں۔ کیونکہ آپ ایک منجے ہوئے اینکر ہیں اور آپ نے جو اینڈ میں مجھے رکھے اس کے اندر بھی آپ کی کوئی چلاکیاں ہیں، تو بہرحال ٹھیک ہے۔ تو یہ روایتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ کون؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا سلام اللہ علیہا۔ کچھ لوگ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ کا اللہ ان سے راضی ہے، ہاں ہاں بھائی اللہ ان سے راضی، اللہ نے ان کو راضی کر دی ہے، اور سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان پر سلامتی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ ہو کر، خالق کائنات ہو کر سلام علی الیاسین فرما رہا ہے تو مسلمان کیوں نہ ان پر سلامتی بھیجے؟ کیا بات، تو سلام اللہ علیہ جو کہتے ہیں یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اور ہم جو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، واہ، کیونکہ 30ویں پارے کے اندر ہے سورۃ البینہ، اس کے اندر ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جی اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ کیا بات۔ اور سلام اللہ علیہ کہتے ہیں تو قرآن کے 23ویں پارے کے اندر ہے کہ سلام علی الیاسین۔ یہ بات بڑی طویل ہو جائے گی، الیاسین کون ہے؟ یہ آل یاسین ہے۔ الیاسین کون ہے؟ وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ تو لہٰذا ان احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو مقام اور مرتبہ میرے رب نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا ہے وہ اس کائنات کے اندر کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ اللہ، اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ کی کئی حیثیتیں ہیں، اور آپ کو جس حیثیت سے دیکھا جائے آپ اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ واہ، اچھا میں یہاں پر یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ بیک وقت آپ بہت بڑی فقیہہ، واہ، بیک وقت بہت بڑی معلمہ، بے شک، بیک وقت بہت بڑی محدثہ، واہ، بیک وقت آپ بہت بڑی والدہ، اور بیک وقت آپ کے اندر اتنے سارے علوم تھے کہ جب خواتین اسلام میرے آقا کی بارگاہ میں اسلام سیکھنے کے لیے آتی تھی تو رسول اللہ ان کو فرماتے تھے کہ جاؤ میری فاطمہ الزہرا سے جا کر سیکھو۔ واہ، تو آپ کے کئی فتاوی جات، کئی تحریریں، تو یہ مقام ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ خواتین یا عورتیں تعلیم حاصل کرنے کیوں جاتی ہیں؟ قرآن کے اندر حکم ہے نا اقرأ باسم ربک الذی خلق، مطلق ہے، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس میں نہ صیغہ تثنیث کا ہے نہ تذکیر کا ہے۔ کیا بالکل۔ بات، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، آگے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو جہاں علم حاصل کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر کوئی تخصیص نہیں ہے، اطلاق مطلق ہے۔ تو یہاں پر خواتین بھی اگر دین اسلام کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو کریں، جس طرح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم حاصل کی تھی اور آپ باقاعدہ پڑھاتی تھی، جی، اور آپ کے پاس خواتین آ کر پڑھتی تھی، اور بہت سارے ایسے مسائل ہوتے تھے کہ جن مسائل کو حل فرمایا کرتی تھی، کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹلی تعلیم بارگاہ نبی سے سیکھی ہے۔ ہاں ہاں، اور یہاں سے دو سمندر اگتے ہیں، دو سمندروں کا اظہار ہوتا ہے، ایک ہے بحر فیضان نبوت اور ایک ہے بحر فیضان ولایت۔ ان دونوں کے ملنے سے جو عظیم شخصیات ظہور پذیر ہوتی ہیں وہ کون ہیں؟ قرآن نے بڑے خوبصورت انداز بیان کیا 27ویں پارے کے اندر، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ واہ واہ، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ تفسیر ابن عباس سے لے کر تفسیر جلالین تک ان کے اندر تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن عباس، البدایہ والنہایہ میں ان کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ بحرین کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بحر ہے بحر فیضان نبوت اور ایک بحر ہے بحر فیضان ولایت۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں جناب مولا علی کی شکل میں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، تو ان دونوں کے ملنے سے دو عظیم موتیوں کا ظہور ہوتا ہے جن کو قرآن نے کہا انا آتیناک الکوثر، واہ، مرج البحرین یلتقیان، کہ وہ دونوں جب ملتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں برزخ ہے۔ اچھا وہ ہیں کون کون؟ لؤلؤ والمرجان۔ لؤلؤ جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام ہے اور مرجان جناب امام حسین علیہ السلام ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ آپ کی ایک حیثیت میں نے بتائی آپ کو کہ علمی مقام کیا تھا، پھر آپ کے جو کارنامے ہیں، آپ کا جو پوری زندگی ہے، ہم کس کس پہلو پر غور و فکر کریں، آپ کے تمام تر پہلوؤں کا یہاں خلاصہ ہو جاتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جن سے میری فاطمہ الزہرا ناراض ہو جاتی ہیں میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ اللہ، فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا کہ جنہوں نے ان کو غضب نہ کیا انہوں نے مجھے غضب نہ کیا۔
اب بات واضح ہو جاتی ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے جو خالی کلمہ پڑھ کر کے کہ ہم صرف یا نبی کہیں گے وہ کامیاب نہیں ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, یا نبی بھی کہنا پڑے گا, اور رسول اللہ کی جو اولاد ہے, میرے آقا کے جو گھر والے ہیں, ان کی محبت کو تو ویسے ہی قرآن نے فرض کر دیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہاں پر لوگوں نے سوال کیا صحابہ کرام نے, من هؤلاء الذين قد وجبت علينا محبتكم یا رسول اللہ, جی کہ آقا جن کی محبت لازم کی گئی وہ ہیں کون؟ پھر رسول اللہ نے واضح کیا, فرمایا آنا, سب سے پہلے میں ہوں, علی, فاطمہ, والحسنہ والحسینہ. یہ وہ 5 تن ہیں, 5 تن, 5 ہماری سرح کی زبان کا لفظ ہے, اور 5 فارسی میں بھی 5 ہی کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اور 5 تن, تن کا مطلب جسم, اور تن لفظ بھی فارسی کا ہے, اور تن سرائکی میں بھی بولا جاتا ہے. جی 5 تن, تو تن جو ہے نا جسم کو کہتے ہیں. تو ایسی 5 شخصیات جن کی طہارت کو رب نے قرآن میں بیان کر دیا, ان کو کہتے ہیں 5 تن, اور ان کی محبت کو فرض کر دیا کہ رسول اللہ فرمائے. اچھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ تو ہمارا مقام ہے, اچھا جو ہم سے پیار کرتے ہیں ان کو کیا ملے گا, جنت میں پہلے کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا میں جاؤں گا, پھر آپ جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو ہم سے پیار کرنے والے ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ ترمذی کے اندر موجود ہے, ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, اور کنز المال کے اندر موجود ہے, مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے, علامہ حیثمی نے لکھا ہے. تو انہوں نے سوال کیا حضرت علی نے کہ آقا یہ ہم سے محبت کرنے والے کون ہوں گے, کہاں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا فمحبونا, جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے, من ورائنا, وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے. کیا بات, یعنی جب یہ اہل بیت اطہار کا دستہ, گول دستہ جنت میں داخل ہوگا, تو جو دل سے محبت کرنے والے ہوں گے, جان سے محبت کرنے والے ہوں گے, وہ بھی محبت اہل بیت اطہار کا صدقہ جنت میں چلے. کیا بات ہے بھائی, سلامت رہیں پروفیسر صاحب, مفتی صاحب. آپ نے جس انداز سے یہ بیان کیا اس میں آپ کا اپنا خضوع و خشوع اور یقیناً آپ کی محبت اور مودت بھی جھلک رہی تھی. ساتھ ہی ساتھ ایک ذہن میں میرے خیال آیا, اور میں آپ تمام حضرات کی موجودگی میں یہ بات کہوں گا کہ جب آپ نے کہا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا عالمہ ہیں, محدثہ ہیں, اور یہ علم جو انہوں نے کشید کیا ہے, اس پہ مجھے ایک چھوٹے سا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک تحریر میں نے پڑھی کہ ایک اسلوب تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کہ وہ اپنے شہزادوں کو شام میں اپنے وقت کی جو ہے وہ تمام مصروفیت کے بعد بیٹھ کر باقاعدہ مکتب لگا کر, مدرسہ لگا کر پڑھایا کرتے. بے شک ایسے ہی. تو ایک روز وہ کہیں وقت پر نہیں پہنچ پائے, اور دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین بہت پریشان تھے کہ بابا ابھی تک نہیں آئے, ہمارا پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے, اور وہ بہت اہتمام سے بیٹھے تھے. تو جناب سیدہ نے جب یہ غور کیا کہ یہ دونوں شہزادے پریشان ہیں, تو وہ آئی اور انہوں نے آگے کہا, شہزادوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بابا کو کہیں دیر ہو گئی ہے, اگر آپ برا نہ مانیں تو آج کا سبق میں پڑھا دوں. کیا بات ہے. تو امام حسن نے کہا کہ مادر گرامی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, سوائے اس کے کہ حسین بہت مشکل سوال پوچھتا ہے, یعنی میرا چھوٹا بھائی بہت مشکل سوال پوچھتا ہے. تو حضرت فاطمہ زہرا نے بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ شہزادوں, جس استاد سے تم پڑھتے ہو اس نے جس استاد سے پڑھا ہے میرا بھی وہی استاد ہے, میں نے بھی زانو ادب رسول اللہ کے سامنے طے کیے ہیں, تو جہاں سے آپ کے بابا نے علم کشید کیا ہے میرا بھی منبع علم وہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نسبت ہے یہ عین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغات کا, ان کے کردار کا, ان کی روحانی اور ان کی جسمانی تمام کیفیات کا خواتین کے لیے ایک نمونہ بن کر اللہ نے انہیں عطا کیا. اور وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ کوثر عطا کی ہے, یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا مثل کوثر ہیں جو اللہ کے رسول کو عطا کی گئی ہے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. میں مفتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ کا پرویز اقبال صاحب. ہمارے ساتھ ثنا خان موجود ہے, اور میں چاہوں گا کہ ثنا خانوں کی جانب سے اگر ایک ایک استائی انترا آ جائے تو ہم 3-4 کلاموں کو شامل کر لیں, اس میں نعت شریف بھی ہو, اس میں منقبت بھی ہو, جناب سیدہ کی کو منقبت بھی آ جائے. تو اگر ایک ایک کلام, میں سب سے پہلے آپ سے بسم اللہ کروں گا. جی میرا گدا میرا منگتا میرا غلام
بہت خوب. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. بہت اچھے. یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے. درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام کیا بات ہے. آئے. ماشاءاللہ. تیرا ہی نام آئے. میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. اور غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. موئز بھائی اس کو غلام ابن غلام زہرا ہوں ایسے پڑھ دیں. آئے ہائے. غلام زہرا ہوں میں تو غلام ابن غلام ابن غلام. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. میرا غلام آئے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. ماشاءاللہ. شہریار بھائی میں آپ سے چاہوں گا آپ کی جانب سے ایک استائی انترا ہو جائے. بسم اللہ. اسی کلام کا ہو جائے. بسم اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. کیا بات کیا بات کیا بات. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے گئے. اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا. ہر سوال
ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے، ماشاءاللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمودی صاحب، بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول، کیا بات بھائی، جیے جیے جیے، واہ 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 واہ، بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا، سلطان کائنات ہے بابا بطول کا، رہتی ہے دیکھ لو میری موجیں لگی ہوئی، واہ واہ واہ، رہتی ہے دیکھ لو میری موجیں لگی ہوئی، مجھ پر کرم ہوا ہے سارا بطول ماشاءاللہ کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھ پر کرم ہوا ہے ماشاءاللہ۔ سارا میں چاہوں گا بطول اب کا۔ آپ کی بھی آواز بلند ہو، اور شہریار بھائی آپ کی بھی آواز، اور معیز بھائی آپ کی بھی آواز بلند ہو، اور ہم درود پڑھیں، اور درود وہ جو درود اہل بیت ہے، اور وہ ایک خوبصورت سا سما بن جائے۔ بسم اللہ۔ اور اس احترام میں کہ آپ درود اہل بیت پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں پر اپنی اپنی نشستوں سے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تاکہ یہ احترام ہمارا شمار ہو کہ ہم جناب سیدہ کے احترام میں کھڑے ہیں، اور یہ درود جو ہے وہ پورا مکمل طور پر ہماری جانب سے ایک نذرانے کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جنت میں مصطفیٰ کے، جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا ام فاطمہ و سیدتنا ام زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ کے شیر ہے درے، اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، ماشاءاللہ۔ اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود،
حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں غلام اہل بیت ہوں جی فضل خدا کا ہے. میں غلام اہل بیت ہوں فضل خدا کا ہے. میں غلام بی بی سیدہ زہرا بطول ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بہت وصلو شکریہ علیہ. بہت شکریہ. خدا آپ کو جزائے خیر دے. تمام ثنا خان، تمام علماء کرام. ناظرین کرام، یہاں ہم رخصت لے رہے ہیں لیکن یہاں اختتام نہیں ہے. آپ انتہائی سحر تک پہنچے ہیں. روزہ اختیار کیجئے. آج تیسرا روزہ آپ اختیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے افطار میں بھی ملاقات ہوگی اور کل سحر میں میں اور عابدہ آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن یاد رہے یہ اختتام نہیں ہے، ہم اگلے پڑاؤ کی جانب جا رہے ہیں. یہ جو عشق مصطفیٰ صلی علیہ اور ان کے خانوادے اور آل عبا سے محبت ہے، اسے اپنے ہمراہ رکھیے اور کامیاب رہیے. اللہ کا احسان، انعام رمضان. سج گئے گھر گھر دسترخوان. رمضان رمضان